अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में हम गज़ा में जंगबंदी और उसके बाद कैदियों के तबादले के हवाले से जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। जो 16 के जो कैदी थे जिनकी मौत हो गई थी इजरायली जेलों के अंदर, उनकी के हवालगी हो गई थी इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के, और उसके बाद फ़लस्तीन की जानिब से 2 इजरायली जो यरगमाली थे उनकी लाशें गुज़श्ता रात इसराइल के हवाले किए जाने थे, आलमी रेड क्रॉस के हवाले किए जाने थे, लेकिन वो अमल अंजाम नहीं पाया था। आज वो जो लाशें हैं उनको एक अहम तरीन मुकाम पे लाया गया है और वहाँ से बाकायदा तौर पर कुछ देर में उनको इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। जिसके बाद से तकरीबन ये कैदियों की जो लाशें हैं वो तकरीबन ये 13 लाशें पहले दी गई थी, 14 ये 2 आज लाशें दे दी जाएंगी तो 15 लाशें होंगी। इसराइल ने 16 मज़ीद लाशों की हवालगी का मुतालबा किया था, जिसके लिए जो फ़लस्तीनी जो तंजीमें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो रेबल्स के अंदर जिन जिन इलाकों में वो इसराइली बम्बार्डमेंट के नतीजे में वो हलाक हो गए हैं तो वहाँ से मलबे तले से उनको निकाल कर इसराइल के हवाले किए जा सके, इस हवाले से कोशिशें वो भरपूर तरीके से कर रही हैं। दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक के को एनेक्स करने के हवाले से गुज़श्ता रोज़ इसराइल के पार्लियामान में जो वोटिंग हुई थी करारदाद पे और उसकी मंजूरी दी गई थी, उसके हवाले से ट्रंप की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का बयान आया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर इसराइल जो है वो एनेक्सेशन करता है वेस्ट बैंक की तो वो हमारी जो हिमायत है वो खो देगा, और उन्होंने कहा था कि इसराइल किसी सूरत ये एनेक्सेशन नहीं करेगा। अगर वो करने की कोशिश करेगा तो हम इसको हिमायत से हाथ उठा लेंगे और वो तनहा रह जाएगा। और इसके बाद से अब ये पता चला है कि इसराइल ने ये जो एनेक्सेशन का जो करारदाद है उसको फ़िलहाल रोक दिया है और इस हवाले से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। जबकि जो मार्को रूबियो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं या डी वेंस वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जो वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन का जो प्लान है वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लान पर अगर इसराइल अमल दरामद करने की कोशिश करता है तो फिर जो खित्ते के अंदर जितने भी ममालिक हैं जो कि गज़ा जंगबंदी के हवाले से एक ख़ास मुआहदे पर आए हुए हैं, उसके दूसरे मरहले के ऊपर काम कर रहे हैं, वो फिर पीछे हट जाएंगे, वो इस अमल में हमारा साथ नहीं दे देंगे और फिर एक तरह से दोबारा से ये जो मशरिक़ी वस्ता की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो जाएगी और हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। लिहाजा इसराइल जो है वो किसी सूरत भी एनेक्सेशन का ये जो जहन से निकाल दे कि वो इनको इस इलाके को एनेक्सेशन इसका अपने मुल्क के साथ कर सकता है। दूसरी तरफ जो बिन गोयर हैं इसराइल के जो कौमी सलामती के वज़ीर, वो मगरबी किनारे के इलाके में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा शोर शराबा किया है। उसने कहा कि वो फ़लस्तीनियों के घरों को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे घर नहीं है, ये मेरे घर हैं, ये हमारे घर हैं, ये हम इनमें रहेंगे, बनाया बेशक आपने होगा लेकिन इसमें हम रहेंगे, हमारा हक है और ये हमारे मुल्क का हिस्सा है। तो ये काफ़ी उन्होंने वहाँ पर शोर शराबा किया है, इसकी विजुअल्स भी आए हुए हैं और ये इसराइल के अपनी मीडिया की जानिब से ये शाया किए गए हैं, जिसमें मार्को रूबियो का बयान भी है और साथ साथ बिन गोयर का ये बयान भी है। इसके अलावा स्मोट्रिच ने भी ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि जेडी वेंस और जराड केशनर वगैरह ने सऊदी अरब के साथ रब्ता किया था। एक तो 2 बातें हुई थी, एक तो गज़ा की तामीर होने के हवाले से और दूसरा जो इब्राहिम अकार्ड के अंदर शामिल होने के हवाले से, जिसका ट्रंप ने भी ज़िक्र किया था कि इस साल के आखिर तक या अगले 1 साल के अंदर अंदर जो है वो सऊदी अरब जो है वो इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बन सकता है। तो इस हवाले से इनका जो स्मोट्रिच है इसराइल की वज़ीर ख़ज़ाना, बड़े ही शिद्दत पसंद ये वज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये सऊदी अरब वाले चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं और इसके बदले में इब्राहिम अकार्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके बदले में 2 स्टेट सॉल्यूशन को चाहते हैं, तो हम ऐसी दोस्ती नहीं चाहते हैं। जाएं और जाकर अपने सहराओं में ऊँटों की सवारी करें, घोड़ों की सवारी करते रहें, हमारा आप लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं बन सकती है। ये उन्होंने ये बयान जारी किया था। दूसरी तरफ ये जो खुराक की तरसील के हवाले से जो इश्यूज़ पैदा हो रही हैं ख़ासतौर पर इसराइल की जानिब से, चाहे रफ़ा क्रॉसिंग हो या दीगर क्रॉसिंग से, जो फूड के जो ट्रक्स हैं, इंसानी इमदाद के जो ट्रक्स हैं, उनके दाखिले के हवाले से जो रुकावटें पेश आने के हवाले से बातें सामने आ रही है वहाँ से, चाहे वो अरब मीडिया हो या दीगर मीडियाज़ हैं उनके तरफ से ये खबरें आ रही हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो खुराक की जो ट्रक्स हैं
ان کو انتہائی محدود پیمانے پر اندر داخلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جو بھوک کی افلاس کی جو ایک کیفیت ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اور اس میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان مشرق وسطیٰ کے دورے پہ تھے اور وہاں سے واپس آئے ہیں، تو انہوں نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کیا ہے، اس کی ویژول بھی آئے ہوئے ہیں اور ترک میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو غزہ کے اندر جو جنگ بندی ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں انہوں نے ابھی تک جنگ بندی کے جو رولز ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اسرائیل مسلسل جنگ بندی کے رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر رولز کو فالو نہیں کر رہا اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ہوم جو اخبار ہے اسرائیل ہوم، اس نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں جو ترک فوج ہے اس کی تعیناتی کی مخالفت سے متعلق اتفاق کر لیا ہے، یعنی نیتن یاہو نے مخالفت کی تھی کہ یہاں پر ترک فورسز نہیں تعینات ہونے چاہیے، تو ٹرمپ نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور اب جو ہے غزہ پٹی کا جو اگلا جو ایک سناریو بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر آذربائیجان کی فورسز اور انڈونیشیا کی فورسز ہے وہ تعینات ہوں گی۔ یہ ایک سناریو بنتا جا رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے فورسز تعینات ہوں گی۔ انڈونیشیا کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ ہم 20,000 سے زائد فورسز دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا انٹرنیشنلی پیس کیپنگ کے حوالے سے، پیس کیپنگ فورس کے حوالے سے بھی بڑا تجربہ ہے، لہٰذا ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو امن فورس ہے وہ 10,000 فوجیوں کے اوپر مشتمل ہوگی اور اس میں ان دونوں کے ممالک کی جو فورسز ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے جو میں نے کہا کہ ٹرمپ یہ جو کہہ رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک، یعنی ایک سال کے اندر اندر جو سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن سکتا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہے، اسرائیل کے اندر یروشلم کے اندر جو ہے وہ اپنا سفارت خانہ کھول سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مختلف ممالک کے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، کئی ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ یہ بیان بھی انہوں نے کئی دفعہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سلوینیا کی وزیر خارجہ ہیں ٹینجا فیجون، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یورپ کی جو اپنے جو اتحادی ممالک ہے اور ان سے کہا کہ یورپ اسرائیل کے احتساب کے لیے اس پر پابندیاں لگانے کی کارروائی شروع کرے۔ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہونے والی موجودہ امن اس عمل کی ضمانت فراہم نہیں کرتا کہ اسرائیل اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ غزہ میں صورتحال اب بھی نازک اور خطرناک ہے، اسرائیل جو ہے وہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر رہا، لہٰذا سلوینیا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر یورپی یونین کی جانب سے پابندیاں لگائی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے اس جو وعدے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس نے کیے ہیں اس کو ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے حوالے سے جو کوششیں جاری تھی اس حوالے سے وہ ناکامی ہونے کے بعد اب اسرائیل نے باقاعدہ طور پر انٹینسفائی کرنا شروع کر دیا ہے لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے جو ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وادی بیکا کے اوپر متعدد حملے کیے گئے تھے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حزب اللہ کے جو ٹھکانے ہیں اور ان کی جو میزائل سٹیز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اسلحہ خانے جو ہیں وہ ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ہم نے ویژول بھی دیکھا، اس میں وادی بیکا کے مختلف علاقوں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آج بھی وادی بیکا کے مختلف علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کار کے اوپر حملہ کیا گیا ہے جنوبی لبنان میں جس میں کچھ افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات وہاں سے موصول ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک جبل المحصل کا علاقہ ہے، جب یہ ولاگ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو کچھ دیر پہلے یہ سٹوری آئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جبل المحصل کے علاقے پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ وینزویلا کے اوپر کسی بھی وقت بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے امریکہ کا۔ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی وقت وینزویلا کے اوپر زمینی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ پورٹریکو کے جو ساحل ہے وہاں پر F-35 طیارے اور اس کے ساتھ ساتھ B-1 بمبار طیارے، B-2 بمبار طیارے، B-52 بمبار طیارے جو ہیں وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں اور وہ وینزویلا کے اطراف میں باقاعدہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ایئر افینسو اور گراؤنڈ افینسو ہو سکتا ہے۔
ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ باقاعدہ طور پر ایک قوم سے خطاب کی تیاری کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا کہ وہ حملہ کریں گے اور اس کے بعد سے وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے، دنیا سے خطاب بھی کر کے بتائیں گے کہ ہم نے جو منشیات کے کرٹیلز کے خلاف جو ہے وہ اس کے وینزویلا کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ وینزویلا کے صدر جو مادورو ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے ٹرمپ کے بیان کے بعد۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جنگ نہیں، امن، ہاں امن، کوئی پاگل پن نہیں، جنگ پاگل پن ہے، پلیز 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 امن کی طرف آ جاؤ۔ یہ انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا ہے ٹرمپ کو کہ وہ اس جنگ سے باہر نکلے اور جنگ نہ کرے، خواہ مخواہ لوگوں کا قتل عام نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے ہر روز میرے ملک کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ کر رہا ہے، اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ پلیز 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 یہ جنگ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے باز آ جاؤ آپ۔ تو آپ دیکھتے ہیں وینزویلا کے پاس بھی F-16 طیارے موجود ہیں جو کہ امریکہ نے ہی اس کو دے دیے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو وینزویلا کے بھی F-16 طیارے اڑیں گے اور وہاں سے F-35 طیارے اڑیں گے، یعنی امریکن ٹیکنالوجی آپس میں ٹکرا رہی ہوگی میڈیٹرینین کے اوپر، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہونے والے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کولمبیا بھی باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور لیٹن امریکہ کے دیگر ممالک بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، اور لیٹن امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ USA کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو رشین آئل کمپنیوں کے اوپر امریکہ نے جو پابندیاں لگا دی ہیں، اس کے بعد سے بھارت اور چائنا کے لیے ایک بڑی مشکل سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بھارت کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے جو صدر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں مودی، ان کی جانب سے ٹرمپ کے ساتھ جو کنورسیشن ہو گئی ہے، اس کے بعد ٹیلی فونک کنورسیشن کے بعد سے انہوں نے اپنی جو آئل امپورٹس ہیں رشیا سے وہ کافی حد تک کم کر دی اور کچھ کو معطل کر دیا ہے۔ ابھی چائنا کے حوالے سے بھی روئٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چائنا کی مختلف کمپنیوں نے رشیا سے تیل خریدنے کا جو معاہدے ہیں وہ معطل کر دیے ہیں یہ پابندیاں لگائے جانے کے بعد۔ اب یہ چائنیز سورسز کی جانب سے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن روئٹرز اس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو چائنا جو ہے وہ رشین کمپنیوں سے جو روسی تیل ہے اس کی خریداری اس نے معطل کر دی ہے۔ یہ کس حد تک صداقت ہے، یہ بہرحال اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ خرسون کے علاقے میں رشیا کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، جس میں وہاں پر جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یوکرین کے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے رشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے، مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔